नाज़रीन एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं पैगाम हक, जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम और आप कुरान पाक की तफसीर सुनने का शर्फ हासिल करते हैं और हमें ज़िंदगी, दुनिया और मौत के बाद की दुनिया जो है उसकी रहनुमाई हासिल होती है। सिर्फ यही नहीं, कुरान पाक में दुनिया जहां का हर इल्म मौजूद है जिससे इंसान रहनुमाई हासिल कर सकता है। तो अभी चलेंगे जी, आगे बढ़ते हैं पैगाम हक की जानिब। हम यहाँ पर आपसे साथ ही इजाज़त भी तलब करते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन मोहतरम, 24 रमज़ानुल मुबारक और आज किताब हक का 24वां पारा हमारे ज़ेर मुताला है। इस पारे का आगाज़ अल्लाह ताला ने दो किरदारों के बयान से किया। एक किरदार है पैगाम हक को सुन के झुटलाने वालों का, उसका इनकार करने वालों का, और दूसरा किरदार है पैगाम हक सुनने के बाद उसको समझने वालों का और उसे तस्लीम और उसकी तस्दीक करने वालों का। जो पैगाम हक का इनकार करते हैं, तकज़ीब करते हैं, लामुहाला, उनकी ज़िंदगियां भी उस पैगाम की रोशनी से महरूम होती हैं। लेकिन जो शख्स कुरान सुनने के बाद समझे, फिर उसकी तस्दीक करे और उसकी तायीद करे, उस पर ईमान लाए, फिर देखा जाता है कि उसकी ज़िंदगी भी, उसकी हयात भी पैगाम हक के नूर से मुनव्वर रहती है। उसकी ज़िंदगी में पैगाम हक का उजाला रहता है, चरागां रहता है। ऐसा शख्स गुमराही की जुल्मतों से और तारीकियों से महफूज होता है। अल्लाह ताला ने उसे नूर और रोशन ज़िंदगी अता फरमाई होती है। ये मोमिनाना शान कुरान मजीद ने कई जगह बयान फरमाई कि मोमिन हट दरम नहीं होता, ज़िद्दी नहीं होता, बल्कि मोमिन को जब कोई बात सुनाई जाती है तो वो उसे तवज्जो के साथ सुनता है। कुरान हकीम का मुताला करने से ये बात हमारे सामने आती है कि किताब हक से कमा हक़ुहु इस्तिफ़ादा वो लोग न कर सके जिन्होंने इस्तिमाए कुरान की रियाजत सरंजाम न दी। माना ये कि उन्होंने कुरान हकीम सुनने की ज़हमत न की, कुरान हकीम को समझने की ज़हमत न की। दावत फ़िक्र ये दी जा रही है कि कुरान मजीद पढ़ा जाए, कुरान मजीद कोई सुनाने वाला हो तो पूरी तवज्जो से सुना जाए। तो इस कुरान का एजाज़ है, इस किताब का ये मोजज़ा है और इसकी ये मोजज़ाना तासीर है कि जो इसे तवज्जो और मोहब्बत से सुनता है, ये उसके दिल और रूह में उतरता चला जाता है। अल्लाह की तौहीद का पैगाम यहाँ दिया गया इंतहाई दिलचस्प पैराए में। फरमाया गया अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? जबकि दूसरे लोग आके तुम्हें अल्लाह के सिवा दूसरे झूठे माबूदों से डराते हैं। जैसा कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम को बुतों की मुखालफत के मौका पर यह कहा जाता कि जी हमारे खुदा तो आपके साथ ऐसा कर देंगे और वैसा कर देंगे। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को, अल्लाह की तौहीद, उसकी वहदानियत पर ईमान रखने वालों को यहाँ दलासा दिया, तसल्ली दी। जो रब को रब माने, उसका रब उसके लिए काफ़ी होता है। जो अल्लाह को वादहू ला शरीक जानता है, दुनिया में कोई उसका बाल भी बीका नहीं कर सकता, इसलिए कि हमादम और दम दम अल्लाह की तायीद और नुसरत उसके शामिल हाल होती है। कुरान मजीद के इस पारे में भी बहुत सारे दीगर मकामात की तरह तक़सीम रिज़्क़ की हिकमतें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। क्या उन्होंने ना जाना कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है? अगर इंसान इस बात पर एतिक़ाद मजबूत कर ले, मुहकम और मुस्तहकम कर ले कि रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, ये फैसला उसका है कि किसको रिज़्क़ कितना देना है, तो इंसान तंगदस्ती में भी उसका शुक्रगुजार बंदा बन के ही जीता है और खुशहाली में तो वैसे ही हर दम शुक्र के कलिमात उसके विरदे ज़ुबान रहते हैं। यहाँ इस बात के बयान करने की एक हिकमत ये भी, ताकि जो कम मालो दौलत वाला है वो ज़्यादा वाले को देख के हसद में मुब्तला न हो और ज़्यादा वाला अपने से कम तर को देख के वो तकब्बुर में मुब्तला न हो और कम दौलत वाले को हकीर न जाने। अगर खुशहाली वाला ये समझे कि ये अल्लाह के हाथ है, तंगदस्ती वाला ये समझे कि ये फ़ैसला अल्लाह की तरफ से है, तो ये एतिक़ाद ना हसद पैदा होने देगा
اور نہ ہی تکبر جیسی بری عادت میں انسان کو مبتلا ہونے دے گا۔ انسان جب مایوسیوں کا شکار ہونے لگے تو کتاب حق قرآن مجید یہاں اسے مایوسیوں کے اندھیروں سے نکالتا ہے اور امیدوں کے جہاں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ کتنی خوبصورت امید افزا اور حوصلوں کا ایک پورا جہان رکھنے والی یہ آیت اسی سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کے قلب منیر پر اتاری۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے حبیب آپ فرما دو اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سبق یہ دیا گیا انسان جب بھی واپس پلٹے گا وہ توبہ کا دروازہ بند نہیں پائے گا، وہ محسوس کرے گا کہ رب کی رحمت بڑھ کے اس کا استقبال کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت بے پایاں ہے، یہ اس کی رحمتوں کی وسعتیں ہیں کہ انسان 100 بار گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ 100 بار اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ موت کی دہلیز پہ پہنچنے تک اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یقیناً انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے اس میں حوصلے ہیں، اس میں اطمینان کے پیغامات ہیں اور اس میں تسلی کے سامان ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قرآن حکیم نے یہاں قیامت کے حوالے سے یہ 2 منظر نامے بھی بیان کیے کہ جو کافر ہوں گے، منکر، جس وقت وہ دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو دوزخ میں جانا تو عذاب ہوگا ہی ہوگا، لیکن داخلے کے وقت جو دوزخ کے پہرےدار فرشتے وہ انہیں ان کا ماضی یاد دلائیں گے۔ یہ بذات خود ان کے ضمیر پر ایک بوجھ ہوگا، ایک تعزیانہ ہوگا ان کے ذہنوں پر، اور ایک چوٹ ہوگی ان کے ضمیروں پر جو بذات خود ان کے لیے ندامتوں اور حسرتوں میں ڈالنے والی ایک سزا ہوگی۔ جو ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے جلوہ گر نہیں ہوئے؟ کیا انہوں نے اللہ کا پیغام تمہیں نہیں پہنچا دیا تھا؟ یہ سوال کیے جائیں گے، وہ ان سوالوں کا جواب اس بات میں دیں گے کہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد گویا اتمام حجت کے بعد انہیں دوزخ میں داخل کیا جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے ہوں گے انہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان سے کہا جائے گا، جو رضوان جنت ہیں، جو جنت کے پہرے دار فرشتے ہیں، وہ انہیں سلام عقیدت پیش کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ گویا جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی معزز مہمان ہوتا ہے اسے پروٹوکول کی سلامی دی جاتی ہے، تو اہل جنت، حضور کے غلام، حضور کے سچے تابعدار امتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو جنت میں داخلے سے پہلے گویا انہیں بھی پروٹوکول کی سلامی دی جائے گی، اور یہ جو گارڈ آف آنر انہیں دیا جائے گا، دلچسپ بات یہ کہ یہ دینے والے اللہ کے نوری فرشتے ہوں گے۔ یہاں پہ پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں سے افضل ہے انسان ہونا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ سورہ المومن کا آغاز ہوتا ہے، ایمان والوں کی ایک زبردست شان اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ جو حاملین عرش فرشتے ہیں، عرش اٹھانے والے، فرمایا کہ وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، ہم آدم اس کی تسبیح میں رطب اللسان رہتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن ان کی ڈیوٹی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ تسبیح کریں، اللہ نے ایک فریضہ انہیں اور بھی سونپ رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ یستغفرون للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بلند مقام ہے یہ حضور علیہ السلام کی غلامی کا، ایمان کا، کہ انسان یہاں زمین پر زندگی بسر کرتا ہے غلامی رسول میں، اور ادھر عرش اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ حضور کے اس امتی کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، بہت دفعہ وہ گناہ کرتا ہے، ایسے گناہ جو عام دکھائی دینے والے ہوتے ہیں، اور بہت دفعہ وہ چھپ کے مخفی اور پوشیدہ گناہ کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے یہاں ہمیں یہ تصور دیا، یہ سوچ دی، یہ عقیدہ دیا کہ تم پوشیدہ سے پوشیدہ گناہ کرو، کوئی جانے یا نہ جانے اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، فرمایا وہ خوب جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھ کو، معنی یہ کہ آنکھوں کے اشاروں کو بھی اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، یہاں تک کہ جو تم سینوں میں چھپائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم رکھنے والا ہے۔ جب تم نے اس علام الغیوب علیم بذات الصدور رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے
تو کوشش کرو اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچاؤ، اپنے دل، دماغ اور اپنے روح کو بھی گناہوں سے بچاؤ، ذہنوں کو بری سوچوں سے محفوظ رکھو تاکہ کل تمہیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ ایک مرتبہ پھر آل فرعون کے اس عظیم کردار کا تذکرہ یہاں ہوا۔ وہ ایک شخص صاحب ایمان جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اور اس کے ایمان چھپانے کا مقصد نبی اور رسول کی حفاظت تھی، اس کا مقصد تحفظ تھا پیغام حق کا، تاکہ بر وقت وہ کفر کے دربار کی خبریں وہ حق کے پیغمبر تک پہنچائیں، حضرت موسیٰ تک پہنچائیں۔ اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی اسے مومن کہے گا یا کافر، کوئی اسے سلام عقیدت پیش کرے گا یا اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اس نے اہمیت دی اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو، اس نے اہمیت دی اللہ کے نبی کی حفاظت کو اور اپنا ایمان چھپا لیا۔ یہ کردار اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان والوں کی تلاوتوں کا عنوان بنا دیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور آل فرعون میں سے ایک مومن شخص بولا جس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا، لوگو کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جس کا کہنا یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ قرآن حکیم اس مقام پر اپنے قاری کو یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کی دعوتوں کی تاریخ میں کچھ کردار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے خود کو دبا دیا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کرداروں کا سراغ لگائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایک ایسا حوصلہ عطا فرمایا ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں کے اندر نہیں ہوتا۔ وہ لوگوں کے فتووں کی زد میں آ جاتے ہیں لیکن اپنے مقصد اور اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اگر پڑھا جائے تو حضور کی حیات مبارکہ میں بھی ایسے کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ رب العزت ان عالی کردار رکھنے والی شخصیات کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ انسان کی یہ والی زندگی اور قیامت کی زندگی، اس کے درمیان جو برزخی زندگی ہے، قبر کی زندگی، اس میں انسان کو جن مراحل سے گزارا جاتا ہے، خاص طور پر عذاب قبر، اس کا تذکرہ قرآن حکیم کی اس سورت سورہ مومن کی آیت کریمہ نمبر 46 کے اندر ہوا۔ فرمایا انہیں ہر صبح اور ہر شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں سے علماء نے استدلال فرمایا کہ جو عذاب قبر ہے اس کا تذکرہ صرف احادیث ہی میں نہیں بلکہ قرآن حکیم فرقان حمید کی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کا بیان فرمایا۔ سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں اس سورت کا بھی آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک خاص کردار کو بیان کیا جو انسانوں کے اندر عمومی طور پر پایا جاتا ہے۔ اس کا تعلق درباریوں کے ساتھ بھی ہے اور اس کا تعلق صاحب دربار کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم نے معین کیے ان کے لیے کچھ ایسے دوست، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو انہیں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ آراستہ کر کے دکھائیں۔ اب اس بات کی ہم وضاحت کریں گے کہ درباری اور صاحب دربار جو لیڈرز ہوتے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں چاہے وہ مذہبی ہیں، خاص طور پر اہلیان اقتدار، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دربار میں ارد گرد ان کے حواری اور درباری جمع ہوتے ہیں، تو ان میں سے اکثریت خوشامدی ٹولہ ہوتا ہے، وہ غلط اقدام بھی کریں، کوئی غلط ڈیسیژن بھی لیں، کوئی غلط فیصلہ بھی کریں، تو یہ جو درباری خوشامدی ٹولہ ہوتا ہے یہ چاپلوسی کی ساری حدیں کراس کرتے ہوئے یہ بلے بلے واہ واہ کی جو صدائیں بلند کرتا ہے، کیا بات ہے آپ کی، آپ نے یہ جو فیصلہ کیا یہ تو ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں ضروری ہے، اس طرح کے لوگ آپ یوں کہہ لیجئے کہ نادان مشیر، خوشامدی مشیر اور چاپلوسی کرنے والے مشیر یہ ریاستوں کی تباہی کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ تحریکوں کی بربادی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جو لیڈرز ہیں، رہبر اور رہنما، قرآن ہم انہیں فکر دیتا ہے، انہیں سبق دیتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد باصلاحیت اور حق گو قسم کے لوگوں کو بٹھائیں تاکہ اگر کہیں وہ غلطی کریں تو وہ اس غلطی کی نشاندہی مثبت پیرائی میں کر سکیں، جس سے ریاستوں کو فائدہ ہو اور ریاستوں کا وجود اور ان کی بقا خطرے میں نہ پڑ سکے۔ اگرچہ یہ منزل مشکل ہے لیکن آسانیوں کے حصول کے لیے اس مشکل مرحلے سے گزرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے۔
اگر ہم ریاستوں کی تاریخ پڑھیں، اگر ہم لیڈرز کی اور رہبروں کی قیادتوں کی تاریخ پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ تاریخ کے اندر گزرے جنہیں ان کے خوشامدی درباریوں نے انتہائی نقصانات پہنچائے اور ان کی ریاستوں کے لیے بھی وہ خطرہ بنے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے جو خوشامد ہے اس کی سختی سے مذمت فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ جو خوشامدی لوگ ہیں ان کے منہوں کو مٹی سے بھر دیا جائے، اس لیے کہ خوشامد انتہائی خطرناک رخ پر لے جاتی ہے ریاستوں کو بھی، تنظیموں کو بھی اور تحریکوں کو بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کو یہ بھی رغبت دلائی گئی کہ اگر تمہیں زندگی میں کوئی ایسا موقع ملتا ہے، تم کسی ایسے منصب پر جا پہنچتے ہو، تم کسی ایسی جگہ پہ جا پہنچتے ہو کہ جہاں تم سے رائے لی جاتی ہے، تمہیں صاحب رائے سمجھا جاتا ہے، تو پھر تمہیں رائے دیانت داری کے ساتھ دینی ہوگی، امانت داری کے ساتھ دینی ہوگی، اور جب مشورہ تم دو تو اس مشورے کو امانت سمجھ کر کے جو تمہارا ضمیر تم سے تقاضا کرتا ہے تم اس ضمیر کی آواز کو وہاں اس جگہ پر اپنی زبان پر لاؤ، تاکہ تمہارا بھی ظاہر اور باطن یکساں ہو سکے اور تمہاری وہ رائے آگے بھی مثبت نتائج مرتب کر سکے۔ قرآن حکیم کے اس پارے کے یہ تمام تر اسباق ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم انہیں دل و جان سے تسلیم کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا